अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर देखा जाए तो जो बयानात मुज़ाकरात से मुतल्लिक आ रहे हैं आम इंतखाबात के लिए, उसमें भी तज़ाद नज़र आ रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन PTI चेयरमैन इमरान खान ने जो मुज़ाकरात की एक पेशकश की, कल उन्होंने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा है कि उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बात का गलत मतलब लिया गया है। अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते बल्कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी। सियासी जो एक तनाव पैदा हुआ है, उसके बाद उसी दौरान जो मुनिस सलाई साहब का बयान सामने आया और जो खान साहब ने बाजवा साहब से मुतल्लिक जो बयान दिया है, उस बयान ने भी एक नई बहस छेड़ दी है। तो अब ये सियासी जो सूरत हाल है, ये किस तरफ जाएगी? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है, और क्या असम्बलियाँ तोड़ने के अमल को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत के पास कौन से ऑप्शन हैं और क्या स्ट्रेटजी होगी? इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब भी मौजूद होंगे और शाह साहब भी, और ब्रेक के बाद हम तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान से भी गुफ्तगू करेंगे। तो कंवर दिलशाह साहब से शुरू करते हैं। कंवर दिलशाह साहब, अभी आपने सूरत हाल देखी और आप ही ने पहले भी जब आपसे ये जिक्र हुआ तो आपने भी इस हवाले से ये वाज़ेह मौक़िफ़ रखा था कि अगर असम्बलियाँ टूटती हैं तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि ये वाकई इसी तरह सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा? पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा सिलसिला पेश हो रहा है कि दो सूबाई असम्बलियाँ तहलील के दहलीज पर खड़ी हैं। इससे पहले हमेशा होता था, प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात थे, वो आर्टिकल 58(2)B के तहत जब हालात देखते थे वो चारों सूबाई असम्बलियों को डिसॉल्व कर देते थे और उसके बाद एक ही दिन में इंतखाबात हो जाते थे। अब चूंकि आर्टिकल 58(2)B जो है खत्म हो चुका है, अब प्रेसिडेंट इख्तियारात नहीं है। अब इन हालात को देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि अभी अगर तो कौमी सूबाई असम्बलियाँ जो हैं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो तहलील अभी होने के इम्कानात नहीं हैं। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब पाकिस्तान के बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं। उन्होंने सारे हकायक तो बयान कर दिए हैं इमरान खान साहब को कि जनाब अगर हमने तहलील कर दी, सुबह खैबर पख्तूनख्वा भी तहलील करी, तो आप कहाँ खड़े होंगे? आपको जो हम इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, रिस्पेक्ट वो दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद आप तो बिल्कुल बेसहारा खड़े हो जाएंगे। और सबसे दूसरी बड़ी अहम बात ये भी है कि हाँ, एक और बड़ी बात जो नजर आई हमें, वो यह है कि चौधरी शुजा साहब ने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है कि वो तो पार्टी के सरबराह तो चौधरी शुजा साहब है। जिस वक्त जब ये इलेक्शन हो भी गए सूबाई असम्बली पंजाब के 90 दिन के अंदर अंदर, तो परवेज इलाही साहब, मुनिस इलाही साहब, उनके दोस्त अब कहाँ खड़े हैं? चौधरी परवेज इलाही साहब को मालूम नहीं है कि चौधरी शुजात साहब को टिकट ही नहीं देना, और चूंकि चौधरी शुजात साहब ही है ना प्रेसिडेंट पाकिस्तान देख के, तो वही उन्होंने ही टिकट देने होते हैं, वो टिकट तो नहीं देंगे फिर। तो क्या वो फिर आजाद हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब? तो ये सारी चीजें उनको बताया गया है कि वो इस लिहाज से बड़ा अंदरूनी तौर पर बड़ी कशमकश हो रही है। तो 10 मेंबर जो हैं इनके सूबाई असम्बली के, 2 बाप बेटा छोड़ दें 8 जो हैं, उन्होंने बैठ के फैसला किया कि हम कहाँ खड़े होंगे, हमें कौन टिकट देगा। तो ये सब चीजें इमरान खान साहब ने प्रेशर डालने के लिए किया है। अगर वो देखो ना, आपको 20 दिसंबर, 30 दिसंबर, 5 जनवरी, 15 जनवरी, ये सारी चीजें नजर आ रही है कि अभी इंतखाबात जो हैं वो जब ही हो सकते हैं कौमी सूबाई असम्बली तहरीर, कि अगर ये पार्लियामेंट में आ जाए और वहां बैठ के फैसला कर ले या प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के बात कर ले, बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल एक इसमें एक और इसी पे हम बात करेंगे। कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब, आपने देखा, आपने पहले एक पेशकश की, कल आपने देखा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते बल्कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे और इसी माह तोड़ेंगे। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास कौन सा ऑप्शन हो सकता है? कर रहे हो जो आपके खुद सवाल का नहीं पता कि वो कब तक उस पर कायम रहेंगे। पहले तोड़े तो सही ना, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, कब तोड़ रहे हैं? वो कह रहे परवेज इलाही का समरी आ गए तो भाई पेश कर दो। ओ भाई एक यू टर्न का पानी है, 1 माह के अंदर, तो फिर वही बात, फिर 1 माह इंतजार कर लेना। 1 माह क्या, ये अगले इलेक्शन पे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इस आदमी का तो यू टर्न का मास्टर है। ये कहता है सुबह में आऊंगा तो ये नहीं आएगा, यू टर्न लेगा। पहले मैं पेशावर जाऊंगा, नहीं मैंने तो कराची जाना है। तो भाई एक आदमी
جس کو وزیر اعلیٰ بنایا، جو پورا پلٹون اس کی کابینہ میں بیٹھی ہے، وہ اس شخص کے اوپر ایک عملہ دہشت گردانہ ہوا جس کی ہم نے مذمت کی ہے، اس کے FIR نہیں کٹا سکے اور وہ استعفیٰ نہیں دے سکے اگر اس کی کوئی مجبوری ہے، ان کا وزیر داخلہ موجود ہے وہ نہیں کرا سکے، ایک SHO سے FIR نہیں کٹا سکے، تو کیا وہ ان کے لیے اسمبلی توڑیں گے؟ یہ اسی طرح اس کو پتہ ہے کہ پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑے گا، اس کو پتہ ہے یہ اسی طرح یہ ٹائم جو ہے نا گین کرنے کے لیے یہ اگلے الیکشن تک جو ہے نا یہ اسی طرح جو ہے نا وہ ایک ردم جو ہے نا وہ برقرار رکھنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ کدھر گیا وہ سیفر؟ دیکھ لے جس دن سیفر اس نے لایا تھا، میں نے اس دن کہا یہ جھوٹ ہے، اٹھا کے دیکھ لے میرے ٹاک شو، میں نے کہا کوئی ملک کسی کو تحریری طور پہ دھمکی نہیں دیتا ہے، بولے لکھ کے دیے، وہ پھر سائفر سے پھر خود جا کے آ گیا جب اس کو شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا کہ بابا یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتے، بولے عوام کو کیا پتا، پھر یہ آ گئے کہ بھائی ہم 6 دن میں آئیں گے، 25 مئی سے 6 دن اس کے ابھی تک پورے نہیں ہوئے، پھر بڑی مشکل سے پنڈی تک آ گئے، اور عین اسی دن آئے تھے جس دن وہاں یہ جنرل عاصم کا ریٹائرمنٹ کا دن تھا۔ تو آپ مجھے بتا دو اس کی بلیک میلنگ، اس کا پریشر، یہ ساری چیزیں آپ نہیں سمجھ رہے ہو، اور پھر اس آدمی کے پاس 10,000 سیکورٹی ہے پختونخوا اور پنجاب کی، یہ اسمبلی توڑیں گے تو کیا یہ پھر یہ برداشت کر سکیں گے؟ کیا یہ پھر یہ گھر سے نکل سکے گا ڈر کے مارے؟ نہیں نکلے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک پھر گولیاں نکل گئی، 4 نکل گئی، 6 نکل گئی، وہ گورنر ان کا عمران اسماعیل کی شلوار سے 4 گولیاں نکل گئی، اور بھئی یہ کون سی گولیاں ہے جو کمی سے شلوار سے نکل کے اور بندہ زخمی بھی نہیں ہوتا ہے؟ سوال یہ ساری چیزیں اب پاکستانی عوام شعور ہے، ان کو پتہ ہے اچھی طرح، اور پھر ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ابھی 1.5 مہینے پہلے جو الیکشن ہوا تھا 9 سیٹیں انہوں نے چھوڑی تھی، 9 میں سے 2 تو پیپلز پارٹی نے چھین لیے، اور جہاں یہ خود کھڑا تھا ہمارے ایک جعلی کارکن حکیم بلوچ صاحب نے 10,074 ووٹ سے ان کو ہرا ہے۔ چلو ہماری حکومت تھی، ہم نے داندلی کر دی ہے بقول، لیکن مندوکھیل صاحب پنجاب میں تو حکومت ان کی تھی، وہ ہمارے جعلی موسیٰ گیلانی صاحب نے 25,186 ووٹوں سے اس کو شکست دی ہے۔ ان کو لیکن مندوکھیل صاحب اسی پہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ پھر اگر آپ ضمنی الیکشن میں آپ جیت رہے ہیں تو پھر 11-11 کر کے آپ استعفے کیوں منظور کر رہے ہیں؟ تمام استعفے منظور کریں، آئیں ضمنی الیکشن لڑیں۔ بات یہ ہوتا نا، ان کی فرمائشیں، ان کی حکم پہ تو ڈکٹیشن پہ تو ہم نہیں چلیں گے، اور پھر یہ سپیکر جو ہے نا وہ کسٹوڈین ہاؤس ہے، یہ محترم بیٹھے ہوئے ہمارے سابق سیکرٹری الیکشن سے کنور دلشاہ صاحب، ان کو اچھی طرح پتہ ہے سارا الیکشن کمیشن، اور پھر میں یہ بھی گلہ رکھ رہا ہوں، کیا ان کی پنجاب حکومت جو بنی تھی، یہ کنور دلشاہ صاحب سے پوچھے، سینئر آدمی ہے، اس کو سب پتہ ہے، ایسا کبھی آپ نے قانون دیکھا ہے کہ ایک آدمی کی ووٹ ڈال کے آپ اس کو نائل تو کر دیتے ہیں مگر اس کی ووٹ گنتے نہیں ہو؟ بھائی یا تو ووٹ گن لو تو ضرور نائل کر دو، تو آپ نے گنے بھی نہیں ہے اور آپ نے نائل کر دیا اس کو، اور پھر آپ کے مرکز کے جہاں آپ کے 24-22 لوگ آپ کے باغی ہو گئے، ان کو آپ پتہ نہیں کس کس نام سے پکارتے ہو، انہیں تو ووٹ ڈالا ہی نہیں، انہوں نے ڈالا ہی نہیں۔ سندھ ہاؤس آئے، اسمبلی کے اندر آئے، بالکل کوئی شک نہیں ہے، تمام میڈیا نے دکھا دیے، تمام میڈیا نے ان کی انٹرویو بھی لے لی ہے کہ بھائی آپ کیا ہے، اور پھر جن کے اوپر الزامات لگائے، جن کی بچوں کی شادی نہ کرنے کے جس طریقے سے انہوں نے پاکستانی معاشرے کو بدداغ بنا دیے، جس طرح ہماری سیکورٹی اداروں کو کے اندر اس نے نفرتیں ڈال دیے، جس طرح ہماری جوڈیشری کے کارٹون بنا دیے، کیا چاہتا ہے یہ شخص؟ یہ اس معاشرے کو، اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ آپ نہیں، وہ خان صاحب نے ابھی منع کر دیا ہے کہ اداروں کے خلاف کوئی بھی رہنما بیان نہ دے۔ مندوکھیل صاحب اب اس کو پتا ہے وہ چھڑی جو ہے نا ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ میں چھڑی آ گئی، وہ چھڑی کا پتا ہے اس کو بتا دینا، بول دینا آپ تو چھڑائی کرنے آ رہے تھے پنڈی، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ تو ہماری وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت شاید ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ممکنہ خون ریزی نہ ہو، اس لیے ہم واپس چلے گئے۔ او بھائی خون ریزی کا تو 25 مئی کو بھی اس نے ڈی چوک میں یہی بات کی، اعلان کیا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، پھر پتہ چلا کہ یہاں تو کک نہیں پلے، ہیلی کاپٹر سے آ گئے، اس نے اپنی عوام کو دیکھ لی کتنے لوگ ہیں، اور وہ فیض آباد پہ وہاں تو ویسے شام 5 بجے کے بعد ٹریفک جام ہو جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پورا وفاقی حکومت تیاری کر رکھی ہے، آپ یلغار نہیں کر سکتے تھے، آئین کے تحت یہ محافظ ہے کسٹوڈین، اور پھر محافظ ہے ہماری پاک آرمی، ان اداروں کی، سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی اور اسمبلی کی۔ سوال یہ ہے کہ آپ پھر دھمکی کیوں دیتے ہو؟ ایک شخص کو میں دھمکی دیتا ہوں، تمہارے ساتھ میں دیکھ لوں کل صبح میں تمہارے گھر پہنچ رہا ہوں، اور پھر آدھے راستے میں یو ٹرن لے لوں، تو مجھے کیا کہیں گے لوگ؟
وہ نام میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ کیوں ایسا ملک کو افراتفری کی طرف لے جا رہے ہو آپ نے؟ 26 آپ نے جو 6 مہینے 7 مہینے آپ نے جس طرح پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی یعنی جی ٹی روڈ پنجاب کو آپ نے بلاک رکھا, آپ نے معیشت کو کہاں لے جانے کا پروگرام بنایا تھا؟ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ختم کر کے, ان کی ڈیل کی وائلیشن کر کے, اور آپ کے 3 وزراء خزانہ کی آڈیو آ گئی ہے جس نے پاکستان, جو آپ نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بنتے جا رہے, آپ نے تو پورا پلان بنا کے رکھا تھا. جب بھی تو ہم کہتا ہے کہ آپ نے بارودی سرنگیں بچا کے رکھی تھی. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب, آپ لائن پر ہی رہی گا. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, اور بریک ہم یہیں سے مندوخیل صاحب اور قمر دل شاہ صاحب سے گفتگو شروع کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مندوخیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. رانا صاحب, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے جو بیان دیا, پہلے مذاکرات کی پیشکش تو تھی, لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پہلے جب حکومت یہ کہتی رہی کہ اگر خان صاحب عام انتخابات چاہتے ہیں تو اسمبلیاں توڑ دیں, تو کاؤنٹر اسٹریٹجی اب حکومت کی ہے کیا؟ ہم نے بالکل کہا کہ اگر عمران خان سیریس ہے تو وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں, اس میں سے نکل جائے کے پی کے کی اور پنجاب کی. تو اب انہوں نے اگر اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے تو حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق ان جگہوں پہ الیکشن کرا دے گی, لیکن جنرل الیکشن نہیں کرائے گی. اور جنرل الیکشن جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ہی کرائے گی. تو اگر اس طرح کا لائحہ لیا جاتا ہے اور وہ واقعی ریزولوشن کی طرف بڑھتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ اگر قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ ہم اس کو روک سکے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے یا نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے, تو ہم وہ ضرور اپنائیں گے. اس کے باوجود اگر وہ تحلیل کر دیتے ہیں اسمبلیوں کو تو پھر ہم الیکشن لڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم جو ہے وہ پنجاب میں حکومت بنائی. نہیں, لیکن ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی, تو کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے خان صاحب کو انگیج کیا جائے, بات چیت کا آغاز کیا جائے, جو کمیٹی بنی تھی وہی کمیٹی رابطہ کرے خان صاحب کے ساتھ؟ لیکن بالکل ہم تو چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے جو ہے یہ مسائل حل ہوں, لیکن کوئی پری کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. پری کنڈیشن کا تو مطلب ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی, پھر تو ایک بلیک میل یا ایک پریشر کے ذریعے حکومت کے گھٹنے ٹکوائے جا رہے ہیں. تو ایسا پریشر یا کوئی اس طرح کی مجبوری حکومت کی نہیں ہے. ہم ضرور ان چیزوں پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ اگلا جو الیکشن ہو, جنرل الیکشن ہو یا چاہے یہ بھی الیکشن ہو, جو بھی جو ہے وہ جیتے یا ہارے, وہ دھاندلی کے الزامات نہ لگائیں جس طرح عمران خان لگاتے رہے. جن الیکشنوں میں وہ جیتے بھی ان کو بھی وہ دھاندلی زدہ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے رہے, جو کہ ایک مذاقہ خیز بات ہے کہ جن الیکشن میں آپ جیت بھی رہے وہاں آپ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ بلیم لگا سکتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ایک اہم پہلو ہے کہ جنرل الیکشن کا رزلٹ جو ہے سب جماعتیں تسلیم کریں. اگر اس میں کوئی آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ کی جائیں, اور پھر یہ لیکن سب کچھ ایوان کے اندر ممکن ہے, اور وہاں اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب بہت شکریہ. قمر دل شاہ صاحب, آپ نے مندوخیل صاحب کی گفتگو سنی, وہ آپ ہی کی طرح پہلے بھی اشارہ کر رہے تھے کہ جب 11 استعفوں کی بات آئی آپ نے دیکھا کہ بڑی تنقید بھی ہوئی تحریک انصاف کی جانب سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 11 استعفے منظور کیے جا رہے ہیں یا ضمنی الیکشن میں جایا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر کا بھی رول جو ہے اس میں, جو تحریک انصاف کے تحفظات ہیں اسپیکر کے رول سے متعلق, وہ درست ہیں کسی حد تک بطور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن؟ دیکھا جی, بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی ہے, اچھی کہی, دلائل ٹھیک ہیں آپ کے, لیکن ایک بڑا لغونہ ہے, ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے موجودہ آئین کے تحت جو آرٹیکل ہمارا 151 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب آئندہ جب انتخابات ہوں تو وہ آپ نئی مردم شماری کے مطابق کروائیں. یہ جو ہم نے آپ کو اجازت دی ہے 2017 کی مردم شماری پر, یہ صرف 2018 کے الیکشن تک محدود ہے یا بائی الیکشن تک. لیکن اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ نے نئی سرے سے اثر نو ڈیجیٹل آپ نے مردم شماری کرانی ہوگی. یہ اس آئین کا آرٹیکل 151 میں ہے. وہاں ہے پروویژنل جس میں لکھا ہوتا ہے فائنل آپ کی جو ہونی ہے مردم شماری. ایک اور بڑی بات, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے مشترکہ مفادات کونسل میں 4 وزرائے اعلیٰ کے ساتھ دستخط کیے ہیں. معاہدہ ہوا ہے کہ ہم 31 دسمبر تک
ڈیجیٹل سینسس کروا لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے 3-4 مہینے کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کروائے گا۔ ایم کیو ایم کو بھی تحفظات حاصل ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نئی جب تک مردم شماری نہیں ہوتی ہم انتخابات کے روادار نہیں ہیں، کیونکہ سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ کراچی کی تقریباً 8-9 سیٹیں اور 10-12 صوبائی اسمبلی کی نئی مردم شماری کی روشنی میں۔ اب اگر یہ تحلیل ہوتی ہے اسمبلیاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، یہ گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سامنے الیکشن کمیشن جو اپنا یہ آئینی پروویژن پیش کرے گا تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب، جب تک نئی ڈیجیٹل مردم شماری نہیں ہوتی ہم انتخابات صوبائی اسمبلی کے نہیں کرواتے، کیونکہ یہ صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہوں گے 5 سال کے لیے ہیں، یہ کوئی 6 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ ضمنی الیکشن جو ہوں گے یہ 6 مہینے کے لیے ہوں گے، لیکن یہ جو الیکشن ہوں گے یہ 5 سال کے لیے، اس پر بڑی ایک آئینی بحث۔ ٹھیک ہے سر، یہاں پر مندوخیل صاحب کے سامنے بھی سوال رکھتے ہیں۔ مندوخیل صاحب، آپ نے دیکھا کہ مونس الائی صاحب کا جو بیان آیا اس کے بعد بڑی تنقید ہوئی، حکومت مونس الائی صاحب کے بیان کو کس تاثر سے دیکھ رہی ہے، کیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اور کیا تاثر لیا جا رہا ہے مونس الائی صاحب کے اس بیان سے؟ بیانات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں تو آپ کو آئینی بتا دیا پس پردہ، اس کے پیچھے جو معاملہ بہت گہرا ہے۔ سر یہ سیاسی سوال جو ہے ہم نے مندوخیل صاحب کے سامنے رکھا تھا۔ مندوخیل صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل۔ مندوخیل صاحب، یہ سوال کہ مونس الائی صاحب کا جو بیان آیا اس پر تنقید اپنی جگہ پہ، لیکن حکومت مونس الائی صاحب کے بیان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور کیا تاثر لیا جا رہا ہے اسے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف افراتفری اپنا سکن بچانے کے لیے یہ اس طرح بیانات دے رہے ہیں۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میڈیا پر آیا ہے اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم سیاسی ان سب چیزوں سے دور ہے، اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے مارچ یا فروری میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں عمل دخل نہیں کریں گے، تو مجھے نہیں سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ وہ عمران نازی صاحب کو خوش کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں یا کس کو الزام دینے کے لیے بیان دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا وہ کہا۔ اور آج بھی آپ عمران خان نیازی صاحب کا بیانہ سنیں، آج تو انہوں نے کھل کے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے نا باتیں کی ہے، اور پھر مختلف میڈیا یہ بھی دکھا رہی ہے کہ اس سے پہلے ماضی میں جس طرح وہ جنرل باجوہ صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلا رہے، آپ بھی وہ چلا لے ساتھ میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی بیانات اپنی سیاست کو آگے بڑھنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ عمران خان نیازی صاحب نے جو 26 تاریخ کی ڈیٹ لکھی ہے وہ بھی کنور دلشاد صاحب بہتر سمجھ رہے ہیں کہ جس دن وہاں پہ جنرل عاصم صاحب نے اس کا ختم ہو رہا تھا ٹین اوور، وہ اس چیز کو سبوتاج کرنے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے، اور پھر انہی آئین کے اگر 2019 میں کنور دلشاد صاحب اس کو کنفرم کریں گے، بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے، تمام کے ناظرین بھی پتہ ہے کہ آرمی ایکٹ 1952 کو امینڈمنٹ کے لیے تحریک انصاف نے جب پیش کیا، اس وقت نے یہ کہا کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن یا اپارٹمنٹ کے اختیارات وزیر اعظم پاکستان کو ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت تمام پارٹیوں نے اس کی حمایت اس وجہ سے کی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک تو جمہوری کو ہے کہ آرمی چیف کا اپارٹمنٹ جو نا وہ اپنی مرضی سے نہ ہو، بلکہ ایک جو منتخب وزیر اعظم ہو وہ کر سکے۔ تو کیا پھر اس کے بعد انہوں نے مطالبہ شروع کی، کیا شہباز شریف صاحب منتخب وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد تحریک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے مندوخیل صاحب، ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، صرف یہاں پر ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ کنور دلشاد صاحب، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو معاشی صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں اگر تحلیل ہوتی ہیں اور الیکشن کمیشن انتخابات کی طرف جاتا ہے تو کتنے اخراجات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے پاس کون سا ایک عمل ہے جو ایک ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے تو پھر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی، تو آپ قانونی حوالے سے یا جو الیکشن رولز میں ہے کیا یہ بالکل درست ہے کہ اگر تحریک جمع ہو جائے تو پھر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی؟ نہیں، جہاں تک آئینی اور قانونی معاملات ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں دونوں صوبوں کی
تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ 90 دن میں انتخابات کروانے کا آئینی اور قانونی طور پر مزاج ہے، قانونی طور پر بالکل تو کروائے گا۔ میری بات ہوئی ہے کل چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں اور ہمارے لیے کوئی ایسا کوئی پابندی نہیں ہے، ہم 90 دن میں انتخابات کروا دیں گے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات میں یہ عرض کروں گا، اتنا آسان کام یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے گورنر کو ایڈوائز دلوا دی، گورنر پابند ہے کہ وہ 48 گھنٹے میں اس کا فیصلہ کریں ورنہ آٹومیٹک اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، تو وہ اسی وقت اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 183(4) کے تحت وہ چیلنج کر دیں گے کہ جناب خود پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ہماری 7 مہینے سے صوبائی اسمبلیاں چل رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بہتر ہے، ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے ہیں اور وہ صوبہ پرامن طریقے سے کام کر رہا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان پوچھے گی کہ جب ساری صورتحال بہتر تھی تو آپ نے یہ صوبائی اسمبلی تحریر کس بنا پہ کر دی؟ نہ کوئی ایسی گڑبڑ تھی، نہ کوئی ہنگامہ رائی تھی، اور 7 مہینے سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ بڑا طور پر بڑی مثالی طور پر ہم سمجھیں گے کہ 7 مہینے سے مسلسل جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، تو وہ پھر وہاں جب کیا دلائل پیش کریں گے، گورنر کو جب پھر سمری بھیجیں گے تو کیا دلائل دیں گے کہ کس بنا پر آپ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں؟ اگر سمپل طور پر ایڈوائز کر دی تو گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو واپس کرنے کے، وہ تو مجاز ہے کہ 48 گھنٹے میں اسمبلی ڈیزالو کر دے گا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو پوچھے گی کہ جناب یہ بدنیتی کے تحت، یہ سیاسی مفادات کے تحت، پارٹی کے مفادات کے تحت آپ نے یہ اسمبلی جو ہے ڈیزالو کی ہے۔ خاص طور پر پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ممکن صوبہ غیر مقبول خواہ میں وہ جاتے کہ نہیں جاتے، لیکن یہاں صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوامی مفادات کے تحت، اسٹیٹ کے مفادات کے تحت فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور خود پرویز الہی صاحب چند روز پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میرا صوبہ تو بڑا پرامن ہے، بڑا مثالی ہے، 7 مہینے سے اجلاس چل رہا ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو کہ جب اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں تو آپ نے اسمبلی تحریر کرنے کے بارے میں کیوں سمری بھیجی گورنر کو؟ کیا یہ آپ نے پارٹی کے مفادات کو دیکھا؟ آپ نے اسٹیٹ کے مفادات کو دیکھا؟ آپ نے صوبے کے مفادات کو دیکھا؟ قمر جلسہ صاحب مندو کھیل صاحب کے سامنے بھی سوال رکھتے ہیں۔ مندو کھیل صاحب، آپ نے مونس الہی صاحب کے بیان کا جو ہم نے ذکر کیا، اب آپ نہیں سمجھتے کہ خود جو مونس الہی صاحب کا جو بیان ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہے؟ نہیں، اس میں تو تحریک میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، ہاں میں آپ کو عرض کروں تحریک پیش کرتے تاکہ وہ سپریم کورٹ میں کیس مضبوط جی قمر جلسہ صاحب، مندو کھیل صاحب بات کر رہے ہیں۔ قمر جلسہ جی، مندو کھیل صاحب دیکھیں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ باپ بیٹے دونوں کھیل رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، اور تحریک انصاف کے پاس کوئی سمری عمری نہیں ہے، یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اگر سمری ہوتا تو یہ اتنا جذباتی آدمی ہوتا کب کا وہ تحلیل کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے غرض کے لیے بھی تحلیل نہیں کر رہے، ایک ٹولز کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گجرات میں جو پرویز الہی صاحب کا شہر ہے، مونس الہی بڑے بڑکے مان رہے تحریک انصاف عمران خان صاحب کے سامنے، وہ تو اس جلسے میں موجود تک نہیں تھے، وہاں موجود تک نہیں تھے۔ تو اللہ کے بندے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ لوگ اتنی جا کے اب امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے کہ وہ اسمبلی توڑے گا اپنے شہر میں اپنی چیئرمین کے سامنے وہ سٹیج پہ موجود نہیں تھے۔ چلو اگر وہ کاف لیگ کی ہے تو کاف لیگ کو تو بار بار تو قصیدے پڑھ رہے مونس الہی صاحب، تو سٹیج پہ تو بیٹھنے چاہیے اس کے ساتھ۔ چلو اس کے والد محترم وزیر اعلیٰ تھے، وہاں بڑا مصروف تھے کام میں، بیٹھا تو ہونا چاہیے۔ آپ ان چیزوں کو لے کے کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ کھیل رہے دونوں ان کے سامنے؟ اور میں آپ کو بتا دوں یہ سمری عمری کے بھی جو گمراہ کن باتیں کر رہا ہے، اس وجہ سے ان کے پلے کک نہیں۔ اگر وہ آج اعلان کر دے کہ پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑے گا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ ہم تو پہلے دن پتا تھا، اور ہمیں پہلے دن پتا تھا نا اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ آپ جتنے بھی میرے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں، میں ہر وقت چیلنج کرتا تھا کہ بابا 6 دن آپ نے بولے تھے، 6 مہینے ہو گئے، کب آ رہے ہو؟ وہ پنڈی سی واپس ہو گئے، آتے ہوئے ایک نئی پٹلی پہ لوگوں کو لگا لی ہے۔ سوال یہ ہے اس آدمی نے سیاست کرنی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سائیکالوجی کا بڑا ایکسپرٹ لگ رہا ہے، یا کوئی پیری مریدی اس کو زیادہ ہی اس کا چل رہا ہے، جادو مادو زیادہ چل رہا ہے، وہ لوگوں کو نئے ٹریک پہ لگا کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں، بہت سارے ان کے سامنے میں بات کرتا ہوں کہ بھائی ہم نے کراچی میں آپ کو ہرا دیا، بولے وہاں آپ کی حکومت تھی، ہم نے پنجاب میں بھی آپ کو ہرا دیا، آپ کی حکومت تھی، بولے نہیں وہ ہم نے ٹکٹ غلط دی ہے۔ وہ تو بھائی پہلے نہیں سوچا آپ نے ٹکٹ غلط، جب پہلے فیز میں بلتیاتی الیکشن میں یہ ہار گئے تو بولے ہم نے ٹکٹیں غلط دی ہے۔
تو سوال یہ ہر ایشو پہ ایک نئے موڑ پہ لوگوں کھڑا کرتے ہیں اور یقین کریں گے جالے ان کو پتہ ہے اچھی طرح، مگر ان کی اپنے جو بیوقوفوں کے ٹولہ ان کے ساتھ ہے، گالی گلوچ بریگیڈ ہے، وہ ان کی نرغے میں آ جاتا ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اس ملک کا ستیاناش کر دیے اس شخص نے۔ کرونا کے دنوں میں اورسیز کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہاں 2.5 لاکھ روپے ٹکٹ تھا جہاز کا، وہاں اورسیز کو خیال نہیں ہے کہ ہم کس میں چل رہے ہیں جناب۔ ٹھیک ہے قمر دلشاہ صاحب، قادر مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، قادر مندوخیل اور شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہاں سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے اور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد صاحب بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو مونس الائی صاحب نے بیان دیا اس پر حکومت آر بڑی تنقید کر رہی ہے، اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ مونس الائی صاحب نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی بیان دیا، اور یہ تاثر بھی لیا جا رہا ہے کہ شاید آپ نے پنجاب میں جو حکومت بنائی وہ کسی کی مدد سے بنائی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مونس الائی صاحب کا بیان آپ کے خلاف ہے تحریک انصاف کے، اور کوئی وضاحت خان صاحب نے پرویز الائی صاحب سے یا مونس الائی صاحب سے کوئی اس پر بات کی ہو؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ کہ سیاستدان جو ہے، جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو آپ بڑا دیکھ بھال کے چلتے ہیں، اور جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی ہر چیز کے آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اپنی جماعت ہے، ان کا اپنا ایک سیاسی وزن بھی ہے پنجاب میں، اور بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور آج سے نہیں ہے، ڈیکیڈز، سالہ سال ہو گئے ہیں۔ تو ان کی اپنی جو بھی انڈرسٹینڈنگ یا جو بھی ان کی گفت و شنید ہوتی رہی ہے، جس سے بھی ہوئی ہے، تو دیکھیں اس کا ہمارے نالج میں تو کم از کم میرے خیال میں جو ہے ہمارے تو نالج میں نہیں ہے، لیکن اگر ان کی کوئی گفت و شنید ہے، کوئی بھی بات ہے، تو اس کے جواب دے تو وہ ہیں۔ ہم نے تو جتنا سفر کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ 7-7.5 مہینوں میں ہمارے ساتھ کیا وہ چیز ہے جو نہیں ہوئی، یعنی کہ آخری جو ایک کسر رہ گئی تھی وہ سابق وزیر اعظم پہ ایک جانی حملہ ہوا، تو ہم نے تو بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بہت زیادہ سپورٹ کسی بھی کوارٹر سے تھی تو اتنے سفر ہم کیوں کرتے، اتنے مشکلات کا شکار ہم کیوں ہوتے؟ اور ہر طرف جو شخص حق کی آواز جس نے بلند کی ہے، عمران خان صاحب کو تو چھوڑیں، وہ تو ایک بہت بڑی جماعت کے ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ آپ اپنی فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں، ارشد صاحب نے جب حق و سچ کی بات کی تو ان کو اپنی جان کی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑی۔ تو اگر ہمیں کوئی کوشن تھا، ہمیں کوئی سہولت تھی، تو وہ سہولت تو پھر نظر آنی چاہیے تھی نا جی۔ بالکل بالکل۔ تو علی محمد صاحب، یہ جو اب خان صاحب نے خود باجوہ صاحب کا نام لیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ باجوہ صاحب کا نام لے کر تحریک انصاف نے خود ایک نیا محاذ کھول دیا ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بڑا دیکھ بھال کے جو ہے بات بھی کی ہے، اور بڑا انہوں نے جب تک سرونگ تھے بہت احتیاط بھی کی، اور انہوں نے کچھ حالات پہ اپنی جو ہے وہ ایک روشنی ڈالی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک کلوز سرکل میں کام کرتے ہیں تو کچھ اچھی اور کچھ بری چیزیں، کچھ کمزوریاں، کچھ پازیٹیوٹیز ساری ہوتی ہیں، اور جب بھی بڑے لیڈرز بیٹھتے ہیں تو اپنے حالات پہ وہ بات کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اس کا کوئی بڑا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا۔ عمران خان صاحب نے ان حالات پہ روشنی ڈالی ہے کہ جن مشکل حالات میں عمران خان صاحب جو ہے اندرونی اور بیرونی ہر محاذ پہ ان کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی جس میں اکثریت ہماری عددی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس وجہ سے ظاہر ہے بہت سی چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی تھی، کمپرومائز بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن ملک کے بڑے مفاد میں کہ ایک طرف آپ ملک کو جانے دیتے ان لوگوں کے ہاتھ میں جنہوں نے اس ملک کی حالت کی ہے۔ یہ ملک ایسے تو نہیں تباہ ہوا نا، آپ نے، میں نے، عام آدمی نے، کسی مزدور کسان نے، کسی ٹیچر یا کسی ڈاکٹر یا انجینئر نے تو نہیں لوٹا نا۔ جو طاقتور لوگ سیاست میں رہے، جو وزیر رہے، جو وزیر اعظم رہے، جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، انہوں نے اس ملک کا نقصان کیا۔ تو ایک تو آپشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب ان کے ہاتھ میں جانے دیتے، دوسرا یہ تھا کہ کچھ کمپرومائز کر کے ملک کو لے چلتے، اور وہ لے گئے تھے۔ 6 کی جی ڈی پی پہ ملک کو لے گئے تھے، یہ مذاق نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں، چیک کر لیں، 0 سے لے کے 1 کی جی ڈی پی پہ ملک چل رہا ہے۔ تو یہ 7 مہینے، صبح میں نے اس پہ بات بھی کی ہے، اس پہ ویلاگ بھی کیا کہ یہ 7 مہینے، ان 7 مہینوں میں ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جو 6 کی جی ڈی پی پہ جاتا بڑھتا ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا، دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی، یہ آپ کے گوگل، یہ آپ کے بڑے بڑے ادارے، یہ آپ کے باہر سے آ رہے تھے، وہ پاکستان میں فٹ ہولڈ قائم کر رہے تھے، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، لیکن علی محمد صاحب، اب آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے
آپ ہی کے جو سینئر کولیگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی وہ غلط تھا فیصلہ. اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس وقت خان صاحب نے تاحیات ایکسٹینشن دینے کی آفر کیوں کی تھی باجوہ صاحب کو؟ میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو اگر کوئی ایمرجنسی یا بہت ہی ملک کی ضرورت نہ ہو یا ایسی کوئی صورتحال نہ ہو جس طرح اس شخص کے بغیر کوئی کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور بہت ضرورت ہو ریاست کو، تو پھر آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. ادروائز تو اصولی طور پہ ایکسٹینشن دینا ہمیشہ ادارے کے لیے بھی ملک کے لیے بھی کوئی زیادہ فائدے کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے ادارہ ہمارا ایک سے ایک بہترین ہمارے آفیسز موجود ہیں ریپلیس کرنے کی ہمیں صلاحیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان حالات میں شاید ایک فیصلہ تھا، اور ان دا ہائنڈ سائٹ خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے، ان کو اس کا احساس بھی ہوا ہے کہ اگر وہ فیصلہ نہ لیا جاتا تو شاید بہتر تھا. لیکن بہرحال ان حالات میں وہ فیصلہ انہوں نے لیا. لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر آپ ان حالات کی طرف دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں. یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ ایکسٹینشن ان کو دی جائے، ایکسٹینشن کی بات خان صاحب نے نہیں کی تھی. انہوں نے بیسیکلی یہ بات کی تھی کہ نیا سپہ سالار جو بھی آئے، اب تو جو آگے ہیں ہم سب نے ان کو مبارکباد دی ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن، سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن جب یہ ابھی نہیں آئے تھے اس وقت خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نیا جو بھی وزیر اعظم آتا ہے یہ اختیار اس کو ملنا چاہیے، نہ کہ یہ کچھ دنوں سے جو کے مہمان ہیں ان کو یہ اختیار ہو. تو تب تک اس انٹرم پیریڈ میں جنرل صاحب جو ہیں باجوہ صاحب وہ کنٹینیو کریں اور اس کے بعد نیا وزیر اعظم وہ کرے. لیکن جب وہ سارا ختم ہو گیا اور چیف صاحب بھی آگے، نئے چیف کی اپائنٹمنٹ ہو گئی، تو پھر یہ باتیں میرے خیال میں اب ویسے ہی لکیر پیٹنے والی باتیں، اس کا کوئی فائدہ. ٹھیک ہے علی محمد صاحب، وقت تھوڑا کم ہوگا، مختصر بتا دیں گے کہ آپ وہ واحد رکن تھے جب تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ اسمبلی میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. اب جو بات کی جا رہی ہے کہ بہت سے ارکان اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، تو علی محمد خان صاحب اس حق میں ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی جائیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر ہمیشہ لیڈر کی کال ہوتی ہے، اور ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے لیڈر چیز کو ادھر سے دیکھتا ہے تو اس کو ہمیشہ اس کی ویژن زیادہ پراؤڈ ہوتی ہے. میں تو شروع دن سے اس بات کا قائل ہوں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو ڈیلیوری سر کرتا ہے، جو بدن کا سر ہوتا ہے وہ ڈیلیوری کرتا ہے. اگر سر نہیں ہے تو بدن نہیں جا سکتا. یہ صوبے تب ڈیلیور کریں گے جب ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا. اگر عمران خان استعفیٰ دے کے باہر بیٹھا ہے تو مجھے کوئی خاص جواز بھی سمجھ نہیں آتی. میں تو 2 مہینے پہلے خان صاحب کو یہ بات 3 مہینے پہلے شاید کی تھی کہ ہماری پالیسیز میں یکسانیت ہونی چاہیے کہ مرکز سے آپ نکلے ہیں تو یہاں ضروری کام نپٹا کے ضروری قانون سازیاں کر کے صوبوں سے بھی نکلا جائے تاکہ نئے الیکشن کی طرف جائیں. میرے خیال میں خان صاحب کا بڑا بروقت اور صحیح فیصلہ ہے. بالکل ہمیں دونوں صوبوں سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، خان صاحب کا بڑا درست فیصلہ ہے. علی محمد خان صاحب کی ناظرین گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر پروگرام ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.